बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, पंजाब के 20 सूबाई हलके, उनके ज़िमनी इंतखाबात, उस हवाले से आली मरतबत क़िबला व काबा जनाब इमरान ख़ान भी वो बातें भी कर रहे हैं जो शायद चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। जिस तरह मरीम नवाज़ साहबा ने कहा ना कि हमारी तो ज़बानें भी बंद थीं, टीवी पे शक्ल भी नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन ख़ान साहब तो फिर भी बोल रहे हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, जैसे धरनों में भी बोलते रहे हैं। लेकिन ख़ान साहब कभी एक्स, कभी वाई, और फिर उधर से कभी पी और कभी जी और कभी आई की बातें, और इन सारी बातों को सामने रखें तो सबसे अहम मरहला ये है कि अल्लाह करे कि तमाम तर सियासी जमातें वो बलूगत का मुजाहरा करें और कोई अमन व अमान के हवाले से कोई ऐसी चीज़ पैदा ना करें जिससे एक दफ़ा फिर जग हसाई का बायस बन जाए वो चीज़, और फिर सारे कहें कि देखा जी अहले सियासत इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी ये मुसल्ला लोग जो कभी कहीं से पकड़े जा रहे हैं, कभी कहीं से निकल रहे हैं, और कुछ पाबंदियां भी लग रही हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, और जिसमें आर्टिकल 6 की बातें और गद्दारी और आइन का खिलवाड़ और उसको जो है वो हदूद फलांगना, इस पे भी बहुत सारी 2 दिन से बातें चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और सरबराह के हवाले से आली मरतबत क़िबला व काबा जनाब ख़ान साहब, उनका लहजा जिस तरह बाकी हमारे मुल्की इदारों के हवाले से जिस तरह सख्त गिर है, और ऐसा है जिस पर डेफिनेटली पूछ लेना चाहिए कि यार की करना चाहते हो। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी वही गुफ्तगू है। लेकिन हमारी दुआ है कि आज रात 12 बजे वो जो 20 हलके हैं उसके हवाले से इंतखाबी मुहिम वो ख़त्म हो रही है, वक्त ख़त्म हो रहा है, तो कल और परसों का दिन जो है वो अमन व अमान से गुज़रे और लोग अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल करें। 20 सूबाई हलकों के हवाले से अगर हम ये देखें कि टोटल इसमें 45,79,898 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द 24,60,206 हैं और ख़वातीन 21,19,692 692। इनको जाना चाहिए, वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, और ये फ़र्ज़ है। कब्र में और तो कुछ पूछा ना जाए, लेकिन अपने मुल्क के हवाले से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको जब मौका मिला था अपने नुमाइंदगान मुंतखब करने का, तो सोच समझ के मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया था, या बस एवं अनवात उठो वठ, वो नहीं होना चाहिए। इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अब्दुल सिद्दीकी, आपके तशरीफ़ लाने का। और वो जर्नलिस्ट इनके साथ बैठे हुए हैं जनाब राना अबरार खालिद, जो तोशा खाना के हवाले से जिन्होंने पूरी दुनिया में मशहूरी हासिल की, और फिर इनके पीछे भी लोग लग गए थे और इस हवाले से एहतजाज भी हमें करना पड़ा। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का भी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कल से अब बड़ा अफसोस हुआ, ख़ास साहब ने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे तकलीफ हुई, और हाँ तकलीफ़ हुई। हाँ सही कह रहे हैं। क्यों तकलीफ़ हुई? देखें, इमरान खान साहब ने अपनी जब नो कॉन्फिडेंस मूव को जिस तरह से फ्रस्ट्रेट किया एक गैर आइनी तरीके के ज़रिए से, ज़ाहिर के उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को मूव करना पड़ा, सुओ मोटो नोटिस लेना पड़ा आइन के ऊपर वापस लाने के लिए। तो इमरान खान साहब ने तो जब उस वक्त भी कहा था कि रात को अदालत क्यों खुली, मुझे बताएं अदालत क्यों खुली, मैं ऐसा क्या करने जा रहा था, मैं ऐसा क्या नहीं, हालांकि खास साहब कहते थे इंसाफ तो 24 घंटे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और है भी, अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो अब वो जो उनका एक बयानिया था कि गैर मुल्की साजिश हुई है उनके ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, रजीम चेंज का जो उनका आप ये देखेंगे अपने जलसों में जुलूसों में वो कहीं पे भी अपनी उस 4 साल दौर की कारकर्दगी, अगर उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जैसा कि वो क्लेम करते हैं, कोई कारकर्दगी रखने के बजाय वो उनकी सारी कैंपेन जो है वो उस एक साजिशी बयानिया को लपेट के चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो साइफर का इशू जो है वो उसको पूरा खंगाल के और फिर उस पर जो है वो अदालत ने कह दिया कि कोई ऐसे शवाहिद ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर ये हो कि हाँ जी कोई
ایسا واقعہ یا وقوع ہوا بھی اور کوئی اس کا ذمہ دار بھی ہے، کس نے مل کے کس کے ساتھ سازش کی. تو وہ جب ان کا بیانیہ ٹوٹ گیا، دیکھیں نا، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے 5 فاضل جج صاحبان جب یہ لکھتے ہیں کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں، اور پھر وہی بات جو کہ اس وقت جب یہ پرائم منسٹر تھے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا اعلامیہ جو پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کا اپنا خود جاری کردہ تھا، تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے بائیفرکیٹ کر کے اور اس میں بتایا کہ اس میں یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، اور یہ سارا کچھ کسی بھی طرح سے کوئی کنکلوسیو نہیں ہے. تو وہ جس بیانیوں کو بنیاد بنا کے اسمبلی توڑنے کا جواز فراہم کیا گیا تھا، وہ سارے اقدامات جب سپریم کورٹ نے پوری ایک اس کی دلیل کے ساتھ وہ ان کے مسترد کر دیے، اور پھر ایک جج صاحب نے تو آگے تک لکھ دیا، جسٹس جمال خان مظہر المیاں خیل صاحب، کہ یہ جو ہے وہ آرٹیکل 5 کو جو کہ آئین سے وفاداری کا درس دیتا ہے، اس کو آئین کی پامالی کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر آرٹیکل 6 کا بھی ذکر. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا مجھے اور آپ کو پھر ڈی چوک جا کے کھڑا ہو کے پروگرام کرنا پڑے گا. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس میں جو ساری صورتحال جو بنتی ہے، دیکھیں جب پولیٹیشنز دیکھیں کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر ہی چلنا ہے تو اسی پہ چلنا ضروری ہے. سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے وہ عمل جس کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کی تھی وہ دوبارہ پٹڑی کے اوپر آیا. تو اب بھی اچھی بات ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جمہوریت میں اب جیسے ابھی آپ نے 20 الیکشنز کی بات، ضمنی انتخابات کی بات کی، تو یہ بھی جمہوریت ہی کا پروسیس ہے. تو یہ چلتا رہنا چاہیے، یہ چلتا، مطلب یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کی کنٹینیویشن. ٹھیک ہے، اعتراضات کل ایک پارٹی کو ہوں گے، کل دوسری پارٹی کو ہوں گے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے. رانا ابرار خالد صاحب، ہم پہ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی الزام لگا دے، ہم کہتے ہیں یار پہلے وہ کلیئر کرا لیے. یہ آپ توشہ خانہ کے چکروں میں جوتے باقاعدہ گھسائے، اس پہ کوئی جواب نہیں دے رہا، اور الزامات ہیں ہمارے اداروں کے سربراہان کے خلاف. ابھی تو میں واپس آ کے صدیقی صاحب سے پوچھوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ابھی اگر ٹرینڈ چلتے ہیں تو پھر قانون کیا حرکت میں آئے گا. لیکن یہ ساری مجموعی صورتحال میں جس قسم کے خطابات ہو رہے ہیں، وہ رانا صاحب بچوں پہ کیا اثر جا رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی اگر شخصیت کو سمجھنا ہے تو وہ میں سمجھا ہوں نیپولین دی بوناپارٹ کی ایک کوٹیشن سے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے نیچے سے اوپر پہنچنا ہے، اقتدار کی سیڑھیاں طے کرنی ہے، تو آپ تمام قانون آئین کو روند کے رکھ دو، اس کے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے. لیکن جب آپ اوپر پہنچ جاؤ تو اس کے بعد ایسا قانون کا شکنجہ بناؤ، ایسا آئین بناؤ کہ کوئی اوپر آ ہی نہ سکے. بیسیکلی عمران خان کی مینٹلٹی یہی نیپولین دی بوناپارٹ اور نازیزم والی ہے کہ آپ چاہے 1,00,000 سوال پوچھ لو، کوئی بھی چیز لے آؤ، انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، ان کی کہانی باندھا ہے. انہوں نے وہ کہنا ہے جن سے ان کی سیاست کو فائدہ ہوگا اور ان کے مخالفین کو نقصان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک آئین کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں تھی. 4 سالوں نے پارلیمنٹ کو جتنا بے توقیر کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان تاریخ میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا ہوگا. ابھی آپ ٹھہریں، ابھی الیکشن کا رزلٹ آنے دیں. نہیں، رزلٹ آنے سے پہلے ہی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ الزام، دیکھیں نا وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. تو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر الیکشن جس علاقے میں ہو رہے ہیں وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے سورس سے، لوگوں سے پوچھا ہے فون کر کے، میرا ایک چکر بھی لگا کہ عمران خان کے جو جلسے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، اندرونی کیفیت کیا ہے. تو ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ خود جو ہے رینڈم ووٹ جس کو کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر 5,000 لوگ آپ کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ان میں سے 1,000 ووٹ دے گا. لوگ ووٹ دلوانے والے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کتنے معتبرین ہوتے ہیں عمران خان کے جلسے میں جو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوں یا سامنے بیٹھے ہوں. معتبرین میں مطلب ہے کہ اس
کانسٹیچوئنسی کے ضلع کونسل کے ممبر، تحصیل کونسل کے ممبر، یونین کونسلوں کے ناظم، کونسلر، ذمہ دار، جن کے ہاتھ میں 100 250 ووٹ ہے، جن کی فیملی ہے، ٹرائب ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو تعداد اس جلسے میں موجود ہوتی ہے اس میں شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ 1/3 اس کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتی لیکن وہ ایک ایسے امیدوار کے ساتھ کھڑے تھے اور اس ساتھ لوٹوں پہ بات کر رہے تھے، اور ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ پہلے نون لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر آرے، پھر پی ٹی آئی. سردار سیف الدین کھوسا بالکل کون نہیں اور وہ جانتا. ہنس بھی رہے تھے. سردار سیف الدین کھوسا کو سب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی پارٹی میں رہے ہیں اور کہاں کہاں سے گزر کر پی ٹی آئی میں پہنچے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے. تو عمران خان جو اتنی آئیڈیالزم کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے ان کے امیدوار ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے علاقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایک راؤنڈ پورا کر لیتے ہیں. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب کیسے مزاج ہیں؟ مولا کا شکر ہے، خیریت. قمر صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ کرے امن و امان کے ساتھ ہی سارا یہ پورا پروسیس ہو جائے، لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر سربراہ اور ان پہ الزامات اور بڑے بڑے جلسوں میں اور لائیو آ کے ایسی چیزیں کرنا، یہ ملکی اداروں کے حوالے سے اس قسم کا بیانیہ بنانا ایک ایسی شخصیت کی جانب سے جو سب سے اہم منصب پہ فائز رہ چکی ہو، کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن والے بیچ اس مسئلے کے؟ جناب ابھی میں اپنے دوست کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بہت بڑی ایک الیکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے والے وہ اور ہوتے ہیں، جلسے میں جانے والے اور ہوتے ہیں، تماشبین کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جلسوں کی ریلیز پر نہ جائیں. جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہوگی وہ کوئی باقی جو ذہن ہوتا ہے کہ اس علاقے کے مفادات دیکھے جاتے ہیں، جو جس کا کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی شخصیت دیکھی جاتی ہے. عمران خان کی یا باقی پارٹیوں کی شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا. آپ آئیے الیکشن کمیشن پاکستان. دراصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کوئی وہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا بارہ ہے. وہ ممنوع فنڈنگ کیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں. وہ انہیں نہ تو یہ جو ریلی نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، یا یہ 20 حلقوں میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان کا کوئی دلچسپی انہیں نہیں ہے اس کی. ان کی سب سے بڑی دلچسپی ہے کہ اس کی آڑ میں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو کرٹیسائز اتنا کر دیں کہ جو چند دنوں میں 1-2 ہفتے میں جو ممنوع فنڈنگ کیس کی ججمنٹ جو آنے والی ہے اس کو وہ کنٹروورشل کہہ دیں گے. جی میں تو تمام جلسے جلوس میں کہتا رہا ہوں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کہ وہ جاتے عمرہ جاتے ہیں، کبھی حمزہ شہباز کے پاس جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے میں ان کو کنٹروورشل کر دوں. اصل اندر کی کہانی، پوری سراریت کی کہانی وہ یہی ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس پر وہ اپنا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال چیف الیکشن کمیشن کا دامن بڑا صاف ہے. وہ ان کے بارے میں وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، کسی طریقے سے نہیں آئیں گے. انہوں نے بلکہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ آپ ہمیں نوٹس جاری کر دیں گے کل پرسوں. انہوں نے پیمرا سے تمام ویڈیو اور آڈیو منگوائی ہیں، وہ چند روز میں پہنچ جائے گی. اور اس کی روشنی میں وہ ان کو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس لگائیں گے تو وہ پھر پوچھیں گے، بلائیں گے، طلب کریں گے کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں کہ جاتی عمرہ میں کب گیا ہوں، حمزہ شہباز کے پاس کب گیا ہوں، میں کب اس کے مریم نواز کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں. یہ ساری باتیں جو پوچھیں گے تو اسی طرح معافی مانگیں گے جب فواز چودھری نے اور آج سواتی نے ہاتھ جوڑ کر بندے محترم کی طرح معافی مانگی کہ جناب آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ طریقہ یہی ہونا. اگر انہیں وہ الیکشن کمیشن کے بار بار نوٹس پہ وہ نہیں آئے تو پھر الیکشن کمیشن میں پاکستان انہیں تاحیات نااہل قرار دے دے گا. ویسے قمر دلشاد صاحب اتنا عرصہ گزر گیا ممنوع فنڈنگ کیس کو، تو یہ ہمیشہ پریشر میں ہی رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یا اس میں کوئی واقعی ٹیکنیکلی اتنی دیر ہو گئی ہے؟ اس پہ جناب 5.5 سال تک انہوں نے اسٹے لیا. انہوں نے 5.5 سال تک کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی سندھ ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ اسٹے پہ اسٹے لیتے رہے. اور ابھی ایک پچھلے مہینے پھر اسٹے لیا اسد عمر نے کہ جناب ان کو فیصلے سے روکا جائے. پھر اسٹے لینے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو ہمیں 30 دن کی جو مہلت دی گئی تھی کہ آپ 30 دن اندر فیصلہ کریں، یہ مہلت ختم کی جائے. وہ بہرحال انہوں نے ختم کر دی، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی کارروائی جاری رکھی. یہ 5.5 سال تک انہوں نے کیس کو دبائے رکھا، اسٹے لیتے رہے، اس کو چلنے نہیں دیا اس کو. پھر اس لحاظ سے دیر ہو گئی، ڈیلے ہو گئی.
اسکروٹنی کمیٹی بنی, انہوں نے سارے دنیا بھر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ٹائم 1.5 سال لیا, پورے تمام یورپین ممالک میں بینکوں کا ریکارڈ چیک کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. یہ جو فیصلہ آ رہا ہے یہ اسٹیٹ بینک پاکستان کی رپورٹ پہ آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ 11 ممالکوں کے بینکوں کے نام بھی دے دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں, بلکہ ان کے جو انور منصور صاحب بڑے اپرائٹ اٹارنی جنرل رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ممنوعہ فنڈنگ تو ہوئی ہے, اور لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہی اختیارات ہیں کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط کر لیں. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کو ضبط کریں گے تو جس طرح آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ جب یہ کہا کہ انہوں نے عین شکنی کی ہے تو حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے عاظم نذیر طاہر کی سربراہی میں, تو پھر یہ الیکشن کمیشن پاکستان جب ان کے ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرے گا تو حکومت پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ایک کمیٹی مقرر کرے گی آیا یہ پارٹی جو ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ کی بنیاد پر بنی ہے تو ہم اس کو کیوں نہ ان کو کالعدم قرار دے دیں. تو وہ اس وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی ایکشن لے گی. ممنوعہ فنڈنگ کے موضوعات بڑے خطرناک ہیں جو کہ معمولی بات نہیں ہے. جو قانون میں لکھا ہوا ہے ممنوعہ فنڈنگ ضبط ہو جائے اس پارٹی کی بیس جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. جناب یہ ممنوعہ فنڈنگ کی بیس پر پارٹی بنی ہے. تو یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے, اور جہاں تک ان کے خلاف جو انہوں نے جو الزامات تراشی کی ہے جاتی عمرہ کا حوالہ دیا ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان بڑا سخت نوٹس لینے والا ہے. سخت نوٹس لینے والا. میں اب ذرا عبدالقیوم صدیقی صاحب کی طرف جاؤں. صدیقی صاحب یہ جس طرح قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5.5 سال عدالتوں سے ہی اسٹے لے لینا, تو یار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر کیا کرے اگر عدالت سے کوئی حکم آ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں کہ جلدی ظاہر ہے وہ ساری قانونی جو بھی اقدامات تھے جو کیے گئے وہ اس میں کہیں تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی عدالت میں جا کے اور وہ اپنا ایک فیوریبل لے آتے تھے, یا مختلف لٹیگیشن کے مختلف راؤنڈز جو ہیں وہ چلاتے ہیں. ظاہر ہے یہ حق ہے ان کا, کوئی بھی قانونی راستہ جو ہے وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ واقعتاً ایک دقیق کام ہے, اور اس میں جو ہے پھر بالآخر کیا ہوا, سارے بہانے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف رہ گئیں. پھر وہ اسکروٹنی کمیٹی بنی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آ گئے. اب وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں, ان کی اسکروٹنی ہونے کے بعد اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ بہرحال نکلتا ہے. اب یہ ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہے جہاں یہ ایک تو اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک اور بھی اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک سٹریم لائن کرنے کو راہ متعین ہوگی. جو راہ تو پہلے سے ہے لیکن عمل درآمد, لیکن ظاہر ہے اپنی نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب ان فارن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر کوئی ایک ایسا, جیسے کہ وہ ابراج گروپ کے جو عارف نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے, اور جو ان کی ایک کمپنی جس کے ذریعے سے کئی لاکھ پاؤنڈ جو ہیں ڈالرز جو ہیں وہ آئے ہیں, تو اس کی اگر انویسٹیگیشن کیسے ہوگی. ایک تو چلو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوگی, لیکن اگر کہیں یہ منی لانڈرنگ کے لیے تو نہیں کچھ چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس وغیرہ, تو یہ اگر معاملات اس قسم کے کوئی سامنے آئے تو پھر مجھے تو نہیں پتہ, لیکن آپ ضرور کنور دلشاد صاحب سے یہ پوچھیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ فردر انویسٹیگیشن کے لیے یہ معاملہ کسی اور کمپیٹنٹ ایجنسی جو ہے اس کو بھجوا سکتا ہے. ہاں یہ پوچھتے ہیں. لیکن رانا ابرار خالد صاحب, یہ ساری جب ہم چیزیں دیکھیں, ایک شخصیت کو دیکھوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ریاست مدینہ, لا الہ الا اللہ کے نعرے, محمد رسول اللہ نہیں کہلواتے, وہ صرف لا الہ الا اللہ تک ہے, اس پہ بھی پھر وہ خاتم النبیین والی بات آ جائے گی, لہٰذا وہ بھی نہیں کہتے. اور ایسے لیکچر, ایسی چیزیں کہ کیسے کرتا بن گیا خلیفہ وقت کا, تو میں وہ چاہتا ہوں. تقریریں یہ عمل درآمد روک دینا, پریشر ڈالنا, جس طرح کنور دلشاد صاحب فرما رہے تھے, کہاں جائیں گے نوجوان, کیا مستقبل ہوگا اگر ایسی کہانیاں وہ دیکھتے اور سنتے رہیں گے.
اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ بات کرنا چاہوں گا جو کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے. کنور جی، کیا یہ وہی شخص ہے جو سٹے پر سٹے لیتا رہا ہے فارن فنڈنگ کیس میں، جو کہا تھا کہ ایک حکومت سٹے آرڈر پر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں اور سٹے کیوں دیے ہوئے ہیں، جو سٹے کے خلاف بولتا تھا؟ یہ وہی شخص ہے میرے خیال میں، جو اب 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں سٹے لیتے ہوئے. ایک سے دوسرا جو کنور صاحب نے بتایا ہے، تو یہی چیز ہے. وہ اکبر ایس بابر صاحب بزرگ والدہ کو چھوڑ کے آ کے گھنٹوں. دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بات محسوس کرے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ کیا انسانی کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جس نے کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا تحفہ بازار میں بیچ دیا ہو؟ اگر کوئی محسوس کرے تو یہی چیز کافی ہے. وہ ایک دعویٰ تھا کہ ریاست مدینہ میں تو ریاست مدینہ کے والی نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ کے اوپر بھی چوری کا الزام ثابت ہو جائے رضی اللہ عنہا تو ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم لو ان فاطمہ بنت محمد یس. سرقت تو یہاں تو ایک الزام نہیں ہے، یہاں تو کئی الزامات ثابت ہو رہے ہیں. لیکن جب میں ہر چیز سے خود کو مبرہ بنا لوں تو پھر کوئی بات نہیں اپنے بارے میں سنتا. لیکن بات یہ ہے، میرا قیوم صدیقی صاحب سپریم کورٹ میں ان کے بال سفید ہو گئے، ہم دونوں کے بال کالے تھے، تینوں کے بلکہ. ایک آرٹیکل 6 ہے آئین کا، یہ کبھی کبھی کالے کرتے ہیں، عام طور پہ وائٹ ہی کرتے ہیں. ایک آرٹیکل 6 ہے آئین کا، یا تو اس کو نکال دیں یا اس کے اوپر عمل کریں. مطلب آئین کو مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان میں لوگوں نے، ان لوگوں نے جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے. میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 یعنی جو بھی قانون ہے، جو بھی ضابطہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. موم کی ناک تو نہیں ہے نا جدھر مرضی کا. سر بات ایک اور ہے کہ اگر آئین خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا تو 22 کروڑ لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ آرٹیکل 6 آئین کی حفاظت کے لیے ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، اس کے تحت سزائیں بھی ہونی چاہیے. تو وہ تو یا تو اس کو نکال دیا جائے، ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ایسا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لہذا ختم. اگر وہ آرٹیکل 6 موجود ہے تو جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، دیکھیں رائے ہے، صاحب رائے ہے، ایک جج کی بے شک ہو، سپریم کورٹ کے ایک جج کی صاحب رائے ہے، اس رائے کے اوپر حکومت لیگل اوپینین مانگ سکتی ہے لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے. اس رائے کے نتیجے میں، اس لیگل اوپینین کے نتیجے میں انیشیٹ کر سکتی ہے، یا تو آپ امینڈمنٹ کریں. لیکن جواب میں تو سابق وزیر کہہ رہے ہیں لہو منہ لگ گیا ہے جی، کہ ہاں یہ وہی وزیر ہیں کہ جو جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا تھا، وہ چاہے مطیع اللہ جان ہو، وہ چاہے اسد طور ہو، ایون کہ عمار علی جان جو قیوم صدیقی صاحب ہوں، ایون کہ عمار علی جان جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ان کو جب اٹھایا گیا تو اسی وزیر نے کہا تھا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، مطیع اللہ جان ڈالر لیتا ہے، اسد طور فلاں کا ایجنٹ ہے، فلانا فلاں کا ایجنٹ ہے، جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک دشمن اور غدار ہے. اور آج آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے بات کرتے ہیں اس پہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ جناب سلمان غنی فون لائن پہ. السلام علیکم سلمان غنی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی 12 بجے لاہور میں شور ہی آج بڑا ہے ریلیوں کا، شاید انہیں ہماری آواز نہیں جا رہی، دوبارہ چیک کر لیجئے گا اگر ان تک آواز جا رہی ہے. اور کنور دلشاد ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جناب بالکل بتائیے. جی سلمان غنی صاحب، آپ بھی سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جی سلمان غنی صاحب، لاہور کا کیا اس وقت نقشہ ہے؟ 12 بجے اب مہم بھی ختم ہو جائے گی، بڑے بھاری بھرکم جلسے ہوئے، مسلم لیگ نون کے، اتحادی جماعتوں کے، پی ٹی آئی کے جلسے بھی ہوئے، اور جناب عالی مرتبت قبلہ و کعبہ عمران خان وہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر اداروں کے حوالے سے اور ایکس اور وائی، اور ایک سابق وزیر کہہ رہے ہیں کہ لہو منہ لگا ہوا ہے. جی یہ سارا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں سلمان غنی صاحب آپ؟
دیکھیں بھائی صاحب، یہ ضمنی انتخابات بڑے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس انتخابات کے نتائج پر پنجاب حکومت کا انحصار ہے. دوسرا، ماضی کے اندر آپ بھی جلسے کور کرتے رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ بتاتی نظر آتی تھی کہ ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی کیا ہے، اور وہ آنے والے وقت میں انتخابات جیت کر لوگوں کے مسائل کے حل کریں گے. لیکن اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑے ذمہ دار لوگ، ذمہ دار مناصب پہ رہنے والے ایک نئی صورتحال کریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. الزام تراشی ہے، اس میں گالی گلوچ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی نوجوان نسل اور عوام پہ اچھا نہیں پڑ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے اسے ضرور بتانا چاہیے. اور آج جب پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اس میں تو پاکستان کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی ہونی چاہیے تھی، اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے تھی. آپ دیکھیں کہ کل کوئٹہ کے اندر ہمارے ایک فوجی افسر کو شہید کر دیا گیا. کیا آج پاکستان کے عوام میں اپنے اداروں کے حوالے سے یکسوئی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پرائم منسٹر صاحب نے اچھا کیا کہ اس پہ ایک بیان جاری کیا ہے، لیکن آپ اپنے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے لاہور کی صورتحال کی بات کی ہے، دیکھیں یہاں پر 4 نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اس وقت 2 پہ پاکستان مسلم لیگ نون آ گیا ہے اور 2 پہ تحریک انصاف آ گیا ہے. فیصلہ تو 27 جولائی کو ہوگا. لیکن ایک بات 17 کو کہوں گا کہ اگر آپ نتائج کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے تو ماضی کے اندر خود پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن مسلم لیگ نون اس مشکل صورتحال میں جو ہونے والے ضمنی انتخابات تھے وہ 14 کے 14 نشستیں جیتی تھی. دیکھیں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت مہنگائی کے اثرات لوگوں پہ موجود ہے، لیکن لوگ یہ کمپیریزن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آج اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی کی وجوہات کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ماضی کے اندر ایسے نہیں دیکھا کہ ضمنی انتخابات کے اندر پورے پاکستان میں اس کے اثرات ہوں، اور ان 20 نشستوں کے انتخابی نتائج کے اثرات یقیناً پاکستان کی سیاست پر بھی ہوں گے، پاکستان کی حکومتوں پہ بھی ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی صورتحال سے دوچار ہے. اچھا ہوتا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ یہ بتاتی کہ وہ اگر خود حکومت میں رہے ہیں تو انہوں نے عوام کو کیا دیا، انہوں نے کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کو مستحکم کیا، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آئے. اور یا آج جب انہیں اپوزیشن میں آنا پڑ رہا ہے تو وہ پاکستان کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کسی طرح پاکستان کی خدمت نہیں ہے. صحیح ہے. سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قمر دلشاد صاحب، جس طرح بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ لہو بھی منہ لگ گیا جی، اور ٹرینڈ چلا دیے جاتے ہیں ہمارے اداروں کے سربراہان کے خلاف، اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو شاید ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ الیکشن کمیشن ہو، اب پہلے بھی عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، باتیں شروع ہو گئی تھیں. اب پھر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کچھ ہوش کے ناخن ہم بحثیت مجموعی لے لیں، لیکن یہ ٹرینڈ چلانا اور پھر اس پہ مسلسل بولتے چلے جانا، قمر صاحب قانون کی گرفت میں تو پھر آنا پڑے گا نا؟ نہیں، قانون کی گرفت میں تو الیکشن کمیشن پاکستان ان کو لینا ہے. اب وہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، اور وہ صرف وہ پیمرا کی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں. پیمرا کو انہوں نے ہدایت جاری کی، وہ پیمرا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو وہ تمام آڈیو ویڈیو جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو حوالے پیش کر دے گا. اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو باقاعدہ کنٹمپٹ رپورٹ 2 لگے گی. ایک تو ہے آرٹیکل 204، اور دوسرا جو سب سے بڑا پاورفل جو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیار ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 جو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کہ اگر کوئی شخصیات یا ادارہ یا پارٹی الیکشن کمیشن کو تضحیق یا تذلیل کرے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو 3 سال کی براراست سزا دے سکتا ہے. اور یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ اس کی سزا دے کے 3 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، اور ان کو ستا حیات نااہل بھی قرار دے سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب فواد چودھری نے اور عادل سواتی نے الیکشن کمیشن پر شدید حملہ کیا اور کہا ہم ان کو نظر آتش کر دیں گے، تو جب ان کو نوٹس جاری کیا گیا اور چارج شیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر انہوں نے جب سفارشیں بہت کروائی، عادل سواتی نے اور فواد چودھری نے بہت سفارشیں کروائی. انہوں نے سفارشیوں کو یہ پیغام دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں آئیں گے اور بغیر جھنڈے کے واپس چل جائیں گے، اور میں نے فیصلہ دینا ہے ٹل رائزنگ آف دی کورٹ 3 سیکنڈ کا، اور پھر تاحیات نااہل کر دینا. تو یہ انہوں نے کہا.
صحیح. اس پر انہوں نے معافی مانگی. اسی طرح یہ الیکشن کمیشن کا جو عمران خان صاحب کے خلاف بھی بڑا شدید جو ہے سیکشن 10 کے تحت کارروائی کی جائے گی. پھر ممنوع فنڈنگ کیس بھی آ رہا ہے. ممنوع فنڈنگ کیس بڑا خطرناک ہے. وہ اس لحاظ سے جب الیکشن کمیشن کو ممنوع فنڈنگ کیس ضبط کرے گا پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے ویسے کنور صاحب میں ذرا دوبارہ سے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی رہنمائی کے لیے، یہ ممنوع فنڈنگ سے کیا مراد ہے؟ ممنوع کہاں سے آئے تو ممنوع نہیں ہے، اور کہاں سے آئے تو یہ ممنوع فنڈنگ ہوتی ہے؟ اس کے بڑا آسان طریقہ لکھا ہوا ہے قانون میں. وہ یہ ہے کہ ایسا فنڈنگ ہو جو پاکستان کی شہری نہ ہو، غیر ملک کی شہری ہوں، اور وہ اگر کسی پارٹی کو فنڈ دے دیں یا انڈیویجل یا کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی، لیکن وہ فارن لوگ ہوں، پاکستان کے شہری نہ ہوں، وہ جس پارٹی کو بھی دیں گے وہ ممنوع فنڈنگ میں آتی ہے. جس کے وہ اس لحاظ سے، لیکن جو ڈیول نیشنلٹی والے وہ دے سکتے ہیں، لیکن باقی جو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے اور وہ فارن ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور فارن ممالک میں ہیں وہ پاکستانی، لیکن وہ اگر ووٹ اپنا ووٹ اگر فنڈنگ دیتی ہے وہ آ جاتی ہے ممنوع میں. تو ممنوع میں جب وہ ضبط ہوتی ہے اس کے آگے بڑا خطرناک سیکشن ہے 215. اس پر الیکشن جیسے تمام انور منصور بھی کہتے رہے اختیارات، یہ عمران خان بھی کہتے رہے، ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کیا اختیارات ہے، ممنوع فنڈنگ ضبط کر لو. تو بھائی تمہیں 215 سیکشن میں دیکھ لو نا، اس میں ممنوع فنڈنگ ضبط ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان اس پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے. قیوم صدیقی صاحب، جی کنور صاحب، میں ذرا عبد القیوم صدیقی صاحب سے بھی، یہ ماشاءاللہ عدالتی امور کے ماہر ہیں. قیوم صدیقی صاحب، یہ اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے، پارٹی پہ کوئی لگ جاتا ہے بین یا شخصیات پہ، تو وہ تو کہیں گے جی ہمارے خلاف یہ کوئی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پھر کی ہوئے گا؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو ان کا جو بھی نیریٹو ہوگا سو ہوگا، وہ تو قانون اپنا راستہ لے گا. اگر صحیح فیصلہ ہوگا تو وہ سسٹین کرے گا عدالتوں کے اندر، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس اب تو ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وہ چیلنج کر سکیں اعلیٰ عدالتوں کے اندر. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے جو ہے نا یہ اور، کیونکہ جو اب تک کی ایویڈنس آ چکی ہے کہ کن کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے، پارٹی اکاؤنٹس کے اندر سے پھر پیسے کون لے کے جاتا تھا، وہ ساری چیزیں بھی ہیں نا، وہ آڈٹس ہیں، وہ پیسہ خرچ کہاں ہوا، کس کے اکاؤنٹ کے اندر گیا. تو وہ اصل میں اس کے بعد ایک نام، میرا خیال ہے کہ ایک اور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کوئی کرمنل انویسٹیگیشن کی سائڈ کے اوپر. الیکشن کمیشن شاید پارٹی کو جو ہے وہ ڈیلیس کرنے کے والے سے یہاں تک شاید نہ جائے، لیکن فائنینشیل امبیزلمنٹس جو ہیں اس کے اوپر جو صورتحال ہے شاید وہ زیادہ مشکل بنتی چلی جائے گی. اور یہی وجہ، جیسے قمر دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اس طرح سے ایک تو یہ دباؤ ڈالا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کیس اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ دیکھو ان سب کی مخالفت کے باوجود میری پاپولیرٹی اتنی، لیکن اگر ہار جاتے ہیں تو تب بھی ان کا دیکھا ان لوگوں نے دھاندلی کر. تو وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ پہلے سے بنا کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اور اس سے وہ اپنے مختلف مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا ان حوالے سے سیانے کافی ہو. ہاں بہت. آپ یہ دیکھ لیں گے وہ پہلے سے ہی پن پوائنٹ کر کے اور وہ کیمپیننگ شروع کر. میں سلمان غنی صاحب کی طرف جاتا ہوں، پھر میں رانا صاحب کی طرف. سلمان غنی صاحب. جناب سلمان غنی صاحب، جس طرح عبد القیوم صدیقی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قانون کو راستہ بھی بنانا چاہیے، قمر دلشاد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری بھی ہو چکی ہے. جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ الزامات لگے ہیں، وہ ساری ویڈیوز آڈیوز منگوائی جا رہی ہیں، پوری تیاری ہے. اگر یہی وہ بات جو میں صدیقی صاحب سے بھی پوچھی ہے، آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا، پھر وہی بیانیہ بن جائے گا جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو پھر قانون کب، اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ ساری زندگی بس یہی سنتے رہیں گے جس کے خلاف کوئی چیز ہو وہ انتقامی کارروائی ہے؟ دیکھیں سعید صاحب، خود عمران خان صاحب ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمشنر پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو آپ کے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کی نامزدگی اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں کی تھی. یہ خود
جناب عمران خان صاحب نے کی تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ کی تھی. تو بات ہے کہ یہ نہیں چل سکتا کہ آپ جو چیز آپ کے فائدے میں ہو وہ تو ٹھیک ہے، اور جو آپ کے نقصان میں چلے جائے آپ پاکستان کے اندر فرض کریٹ کریں. اور یہ جو دھونس اور دھاندلی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں نا، صرف اسی لیے لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ریزلٹس کیا ہیں. اور یہ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں، الیکشن تو 2 روز بعد میں ہے، کہ یہ الیکشن میں رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے. اور پاکستان کی بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ آئی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر الزام تراشی اور گلی گلوچ کو رواج دے کر اپنا ایک کیس بنایا جائے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کیا پاکستان کے حالات اس کے مکمل ہو سکتے ہیں، کہ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ڈلیوری کے ساتھ مشروط ہے یا الزامات کے ساتھ مشروط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمنی انتخابات کے نتیجے میں کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. جو رزلٹس آنا ہے وہ ووٹ کی بنیاد پہ آنا ہے، اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ووٹ کا درست استعمال کیا ہے. اور جہاں تک پاکستان کے اندر اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے عمل کے نام ہے کی بات ہے، تو وہ آپ کو یاد ہوگا، میں کہ زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آج سے چند ماہ پہلے تک پاکستان کے اندر کون سے جو 1 پیج کی بات کرتے اپنے مخالفین کو ڈراتے نظر آتے تھے. دیکھیں آئین پاکستان موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت تمام اداروں کا اپنا ایک کردار ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور منتخب لیڈرشپ کا بھی اپنا کردار ہے. ہمیشہ سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے ملکوں اور معاشروں کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتی ہے. اور ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ سامنے آ گئی ہے جو پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کو پروموٹ کر رہی ہے. اور سب سے خطرناک بات فیصل میں یہ سمجھتا ہوں بطور جرنلسٹ کہ ماضی کے اندر سیاستدان ایک حد تک ایک دوسرے کے خلاف جاتے تھے، لیکن آج جو گھر گھر نفرتوں کا فروغ شروع کر دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کی گردان کی گئی ہے. کیا 2018 کے الیکشن کس حد تک فیئر تھے، اور کیا پاکستان کے عوام کو نہیں جانا ان کو کس طرح مسند یہاں پہ بٹھایا گیا تھا اور ساری سپورٹ انہیں دی گئی تھی. اگر کسی کی نااہلی اور ناکامی ایک کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں، اسے اس حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کر ہوا. لیکن یہ کہ الٹا مطلب ان ساری صورتحال سے صرف نظر بڑھتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف گالی گلوچ کر کے نہ یہ سیاست کی خدمت ہے اور نہ اس طرز عمل سے پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی. صحیح سلمان غنی صاحب، میں ویلکم کروں گا جی جناب پرویز بشیر، سینئر صحافی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. پرویز بشیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرویز بشیر صاحب ماشاءاللہ ابھی سلمان غنی صاحب بھی لاہور سے مخاطب تھے ہمارے ساتھ ناظرین سے. یہ فرمائیے گا جس قدر ہم لے گئے ہیں اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں، الزامات ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ادارے بھی محفوظ نہیں رہے، تو اس میں عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ قانون تو موجود ہے، رانا برار صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. پرویز صاحب عمل درآمد کب ہوگا؟ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے بس نمٹا جائے گا، کب نمٹیں گے ہم؟ عمل درآمد کس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی قانونی راستے سے اگر ہٹا جائے گا، اداروں پہ الزام لگیں گے، الیکشن کمیشن پہ لگائے جائیں گے، تو پھر کوئی راستہ تو ہوگا نا قانونی. جی ہاں، اس کے بالکل قانون میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو عمل درآمد میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا کہ یہ جو ہے اداروں کو کس نے استعمال کیا اور کس کو کہاں پر بٹھایا گیا اور کس سے کام لیا گیا. اگر یہ چیزیں یہ ورک آپ پلٹیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ رکاوٹیں کہاں ہیں. یہ کام اگر صرف تحریک انصاف والوں کو معلوم ہے، تحریک انصاف والوں نے ہی یہ کام کروائے تھے اور جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا تھا وہ لوگ جانتے ہیں. اگر وہ رکاوٹ بھی اگر دور ہو جائے تو پھر قانون پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور سزائیں ملنی شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ الیکشن کمیشن کو اگر کچھ یہ ماتون قرار دیتے ہیں اور اداروں پہ براہ راست اٹیک کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس بھی ایسے ذرائع اور قانون اور ضابطے موجود ہیں کہ وہ ان کو سزا دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی دے سکتا ہے، اور جن کو یہ ایکس وائی جو جن کو کہتے ہیں
उनके पास भी ऐसे ذرائع हैं. परवेज़ बशीर साहब कल आपसे बात करेंगे, अभी चूँकि वक्त बिल्कुल नहीं है और मैं देर से आपको मिलाने की माजरत चाहता हूँ. बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल करीम सिद्दीकी आपका, राना अबरार खालिद साहब आपका, जनाब सलमान गनी आपका, मलक मोहम्मद साहब आपका और कंवर दिलशाद साहब आपका. अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और हमें जो कवानीन है उस पर अमल करने की तौफीक दे. घर से लेके बाहर तक, मस्जिद मकतब से लेके सियासी जलसे तक, हर लेवल पे और जितने भी इदारे हैं हर एक के लिए आयन मौजूद है, कानून मौजूद है. उस पे अमल होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना बहुत मसला हो जाएगा. और मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली नस्लें पहले ही मकरूज़ चली आ रही हैं, अभी आलमी अरबा में और मकरूज़ हैं. अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए. जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.